अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबह के 4 बज रहे थे। दरवाजे पर तेज दस्तक हो रही थी। मैंने जैसे ही दरवाजा खोला, गुस्से से कांप उठा, क्योंकि सामने मोहल्ले की एक जिस्म फरोश औरत खड़ी थी। उसने अपनी चादर में से एक मासूम बच्ची निकालकर मेरी गोद में पकड़ा दी और अचानक जमीन पर गिर गई। उसने मरने से पहले बताया कि ये बच्ची मेरी बहन है, मगर मेरे अब्बा तो मस्जिद के पेशमाम थे। मैं जैसे ही घर के अंदर गया, सामने का मंजर देखकर मैं खामोशी से अब्बा को देख रहा था, जो बिला वजह अम्मा पर चिल्ला रहे थे। वजह सिर्फ खाना देर से देना थी। वो मजीद कुछ कहते इससे पहले ही मैं बोल पड़ा था। क्या हो गया है आपको? अम्मी इंसान हैं, देर सवेर हो जाती है। आप इतना क्यों चिल्ला रहे हैं? मस्जिद नहीं जाना आपको? नमाज क्यों देर हो रही है? मेरी बात सुनते ही बाबा गुस्से से बोले, तुम मुझे सिखाओगे कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं? ये औरत तुम्हारी माँ बाद में है, बीवी पहले है मेरी। इसलिए तमीज के दायरे में रहकर बात करो। अंदर जाओ और अपनी पढ़ाई मुकम्मल करो। तुम्हारा कारी मुझे काफी शिकायतें कर रहा है। अगर इस साल तुम्हारा हिफ्ज मुकम्मल नहीं हुआ तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब्बा की बात सुनकर मैं खामोशी से उठकर अपने कमरे में आ गया था और दिल से दुआ करने लगा था कि ये अब मस्जिद चले जाएं। और अम्मा से तेज आवाज बर्दाश्त नहीं होती थी। वो बहुत सादा तबीयत खातून थी, जल्दी रो पड़ती थी। अभी मैं बैठा ही था जब बाहर से अब्बा के चिल्लाने की आवाज आई थी। तुम्हारा बंदोबस्त मैं जल्द करूंगा। वैसे भी अल्लाह ने 4 की इजाजत दी है। तुम्हें घर से निकाल भी दिया तो 3 अभी भी कर सकता हूं। इसके बाद दरवाजा जोर से बंद होने की आवाज आई थी। यकीनन अब्बा मस्जिद चले गए। उनका ये अंदाज काफी नया था। वो अम्मा से हमेशा नरमी से पेश आते थे। यही वजह थी कि मेरी अम्मा वक्त के साथ अब काफी हसास हो गई थी। उनके जाते ही मैं फौरन बाहर आया था। नजर अम्मा पर गई तो वो किचन के पास खड़ी आंसुओं से रो रही थी। मैं फौरन उनके करीब गया था। मैं कुछ कहता इससे पहले ही वो रोते हुए मेरे गले लग गई थी और अपने आंसू साफ करते हुए बोली, तुम्हारे अब्बा को बिल्कुल एहसास नहीं है। जो दिल में आता है कह देते हैं। रात को भी मुझे बिला वजह इतनी बातें सुनाई। मैं कौन सी खता कर रही हूं जो ये मुझसे इतना खफा हो रहे हैं? कितनी बार पूछा है, अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो बता दें। बोल भी नहीं रहे और बिला वजह अजियत भी दे रहे हैं। ये नाइंसाफी है। शमस, अम्मा की बात सुनकर मैंने उनके आंसू साफ किए थे और उनको देखते हुए बोला, मैं जल्द पता करता हूं कि अब्बा को हुआ क्या है आखिर। किस बात का गुस्सा वो आप पर निकाल रहे हैं। फिलहाल आप हौसला करें और चुप हो जाएं। कुछ तो ऐसा जरूर है जो अब्बा को बेचैन कर रहा है। मेरी बात सुनकर अम्मा खामोश हो गई थी, मगर उनकी सिसकियां अभी भी घर में गूंज रही थी। अम्मा का रोना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। न जाने क्यों उनके एक आंसू से भी मुझे तकलीफ होती थी। मैं चुपचाप चप्पल पहनकर बाहर आ गया था। इरादा मस्जिद जाकर नमाज अदा करने का था। अमूमन मैं नमाज पढ़ने के लिए अपने घर की करीबी मस्जिद चला जाता था, जहां पर अब्बा इमामत नहीं करवाते थे। लेकिन आज जानबूझकर मैं अब्बा की मस्जिद में आया था। मैं उन पर अब नजर रखना चाहता था ताकि पता चल सके कि मामला क्या है। वहां जाते ही मैंने खामोशी से वजू बनाया था। मस्जिद की इंतजामिया मुझे देखकर काफी खुश हुए थे। सब आकर मुझसे हाथ मिला रहे थे, जबकि मेरी नजर अब्बा पर थी, जो मिंबर पर खड़े यकीनन कतार बनने का इंतजार कर रहे थे। उनकी नजर अभी मुझ पर नहीं गई थी। मैं दूसरी सफ में जाकर मर्दों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो गया था। कुछ ही देर बाद अब्बा ने अल्लाह अकबर करके नमाज शुरू कर दी। नमाज अदा करने के बाद उन्होंने बारगाहे इलाही में हाथ बुलंद किए थे। काफी लोग फर्ज अदा करके चले गए थे और कुछ लोग आखिर तक दुआ के इंतजार में बैठे हुए थे। मैं भी नमाज अदा करके जाने का इरादा रखता था, लेकिन आज अब्बा के रवैये ने मुझे वहीं बैठे रहने पर मजबूर कर दिया था। कुछ देर तक अब्बा की आवाज ही नहीं आई और चंद लम्हे बाद
ان کی ہچکیاں گونجنے لگی تھیں۔ ان کو روتا ہوا دیکھ کر میرا دل حلق میں آ گیا تھا۔ ابا دعاؤں میں تب روتے تھے جب بہت بڑی کوئی مشکل آ جائے۔ پوری مسجد سناٹے میں آ گئی تھی۔ اچانک عصر کی نماز میں ان کا رونا سب کو حیران کر گیا تھا۔ وہ رب العالمین کو مخاطب کرتے ہوئے بولے، اے پروردگار، نوجوانوں کو زنا کرنے سے روک۔ میرے مالک، تیرے بندے فحاشی کی طرف جا رہے ہیں۔ اے رب کعبہ، ہمیں اس گناہوں کی دلدل میں دھنسنے سے بچا لے۔ یہ کہتے ہی وہ ایک بار پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے تھے۔ مجھے لگا تھا کہ وہ نماز قبول ہونے کی دعا مانگیں گے، معمول کی دعائیں مانگیں گے، لیکن آج ان کی دعاؤں میں ایک عجیب تڑپ تھی۔ وہاں بیٹھا ہر شخص حیرت سے میرے بابا کو دیکھ رہا تھا۔ انہوں نے محض یہی دعا کی تھی اور کچھ قرآنی آیات پڑھ کر چہرے پر ہاتھ پھیر دیا تھا۔ لوگ بھی انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اب جلدی جلدی مسجد سے جا رہے تھے، لیکن میں اپنی جگہ کھڑا بھی نہیں ہو پایا تھا۔ میرے ابو ابھی بھی اپنی جگہ پر بیٹھے رو رہے تھے۔ انتظامیہ کے کچھ لوگ بابا کے پاس چلے گئے تھے، جبکہ میں اب چپ چاپ اٹھ کر باہر کی طرف بڑھا تھا، لیکن دماغ میں کئی طرح کی سوچیں چل رہی تھیں کہ اگر بابا کو امی سے غصہ کرنے کے بعد دکھ ہو رہا تھا تو پھر وہ غصہ کیوں کر رہے تھے؟ اور آج اس طرح کی دعا، کئی سوالات میرے دماغ میں گردش کر رہے تھے۔ میں ابھی اپنی گلی میں داخل ہی ہوا تھا جب مجھے اچانک اپنے نام کی پکار سنائی دی تھی۔ میں نے دائیں جانب دیکھا اور اگلے لمحے ہی میں سیخ پا ہو گیا تھا۔ ہمارے محلے میں ایک عورت رہتی تھی، جسم فروشی کا دھندا کرتی تھی۔ اس کے اتنے اثر و رسوخ تھے کہ ابھی تک اس عورت کو کوئی بھی نکال نہیں پایا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، کیا تم مجھے پاس کی دکان سے دودھ لا دو گے؟ میں نے ایک سخت نگاہ اس عورت پر ڈالی تھی اور نہایت تیش سے بولا، اپنے جیسے لوگوں سے اپنے کام کہا کرو، ہم جیسے شریفوں کو مخاطب کرنے کی تمہیں ضرورت بھی نہیں ہے۔ یہ کہتے ہی میں اپنے گھر کی طرف چلا گیا تھا، اس بات سے بے خبر کہ زندگی مجھے کس دوراہے پر کھڑی کرنے والی ہے۔ میں گھر کے اندر داخل ہوا تو امی بھی جائے نماز پر بیٹھی عصر کی نماز ادا کر رہی تھی۔ میں چپ چاپ اپنے کمرے میں چلا گیا، مگر ابا کے بعد میرے قاری آ جاتے تھے، گھر پر ہی مجھے قرآن پڑھاتے تھے۔ کمرے کے اندر بیٹھ کر میں اپنا حفظ دہرانے لگا تھا جب اچانک مجھے ابا کی دعا یاد آئی تھی، اے میرے مالک، نوجوانوں کو زنا سے روک۔ نہ جانے کیوں یہ بات مجھے اندر ہی اندر عجیب کیفیت میں مبتلا کر رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے کچھ ہے جو ہمارے ارد گرد ہے لیکن چھپا ہوا ہے۔ کافی دیر تک میں اسی بارے میں سوچتا رہا اور پھر سر جھٹک کر دوبارہ قرآن کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد مغرب کی اذان ہو گئی تھی۔ نماز میں نے قریبی مسجد میں ادا کی تھی اور گھر لوٹ آیا تھا۔ یہ وقت قاری صاحب کا تھا، اسی لیے میں نے ابا کی مسجد جانے سے گریز کیا تھا۔ گھر آیا ہی تھا کہ راستے میں مجھے قاری صاحب مل گئے تھے۔ ان سے سلام دعا کر کے میں جیسے ہی گلی میں داخل ہوا، اچانک اسی جسم فروش عورت نے مجھے مخاطب کیا، بات سنو شمس۔ لہجہ عجیب درد سے لبریز تھا۔ اس نے بڑی چادر اپنے گرد لپیٹی ہوئی تھی۔ میں آگے بڑھ جانا چاہتا لیکن قاری صاحب ٹھہر گئے اور مجھے دیکھتے ہوئے بولے، محترمہ تمہیں پکار رہی ہیں، ان کی بات سن لو۔ قاری صاحب کو اس عورت کے بارے میں نہیں پتا، فی الحال میں ان کو بتانا بھی نہیں چاہتا کہ کہیں وہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں اور مجھے پڑھانے ہی نہ آئیں، اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی میں اس عورت کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ وہ عورت میری طرف ایک پرچی بڑھاتے ہوئے بولی، مجھے کچھ دوائیں لا دو، میری ہمت نہیں ہو رہی میڈیکل سٹور جانے کی۔ اللہ تمہارا حامی و ناصر ہوگا، تم بہت جلد حفظ کر لو گے، میری دعا ہے۔ اس عورت کی بات سن کر مجھے ہنسی آئی تھی۔ اب طوائف بھی دعا دیتی ہے، یہ سوچ ہی مجھے عجیب کیفیت میں مبتلا کر گئی تھی۔ میں سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولا، میرے پڑھنے کا وقت ہے، میں ابھی کہیں نہیں جاتا، اور آپ سے دوپہر بھی میں نے کہا تھا کہ مجھے مخاطب نہ کیا کریں، اپنے جیسے لوگوں سے اپنے کام بولا کریں۔ یہ کہتے ہی میں آگے بڑھنے لگا جب قاری صاحب پیچھے سے بولے، کسی کی مدد کرنا، وہ بھی کسی لاچار کی، ثواب کا کام ہوتا ہے۔
پہلے تم انہیں میڈیکل سٹور سے دوائی لا دو، اس کے بعد ہم پڑھائی شروع کر لیں گے۔ آج اس خاتون کی وجہ سے میں تمہیں 15 منٹ زیادہ دے دوں گا۔ جبکہ میں ان کو دیکھتے ہوئے بولا، مجھے ان کا کوئی کام نہیں کرنا قاری صاحب، یہ ایک جسم فروش عورت ہے، یہ گناہ کے اڈے کی سربراہ ہے۔ میری بات سن کر قاری صاحب نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ مجھے لگا وہ اب مجھے کھری کھوٹی سنائیں گے کہ تم ایسے محلے میں رہتے ہو، تم مجھے کیوں رکھا ہے؟ لیکن وہ میرا کندھا تھپ تھپاتے ہوئے بولے، تم میرے طالبہ ہو، اس لیے میں تمہیں سمجھا رہا ہوں۔ وہ عورت جسم فروش ہے یا پھر کوئی سادہ خاتون، تمہارا فرض مدد کرنا ہے، اس کے کردار کو جانچنا نہیں۔ اگر تم اس کی مدد نہیں کر سکتے تو پھر تم ایسے الفاظ کہنے کا حق بھی نہیں رکھتے۔ جاؤ، جا کر پہلے انہیں دوائی لا دو، اس کے بعد ہم پڑھائی شروع کریں گے۔ ان کی بات سن کر مجھے شرمندگی ہوئی تھی۔ میں اس عورت کی طرف بڑھا تھا اور دور سے کھڑے ہو کر پرچی اور پیسے لیے میڈیکل سٹور کی طرف بڑھ گیا تھا، جبکہ قاری صاحب میرے گھر کی جانب چل دیے تھے۔ میں نے دوا وغیرہ لی تو میڈیکل سٹور والا مجھے دیکھتے ہوئے بولا، یہ دوائیاں تو حاملہ خاتون کی ہوتی ہیں، خیر سے تمہارا بھائی بہن آنے والا ہے۔ میں نے چونک کر میڈیکل سٹور والے کو دیکھا اور نہایت درشت لہجے میں بولا، تمیز سے بات کیا کرو، تمہارا منہ توڑ دوں گا۔ ان سے مطلب؟ جبکہ وہ گھبرا گیا اور چپ چاپ دوائیاں میری طرف بڑھا دی۔ مجھے سخت غصہ آ رہا تھا۔ اگر قاری صاحب نہ کہتے، میں کبھی بھی اس عورت کا کام نہ کرتا۔ میں تو اس کے دروازے سے گزرنا بھی اپنی توہین سمجھتا تھا، مگر کیا کرتا، استاد کی بات ٹالنا میرے گھر والوں نے مجھے سکھایا ہی نہیں تھا۔ اچانک ہی مجھے اس عورت کا خیال آنے لگا، کیا وہ خاتون حاملہ ہے؟ میں نے اپنا سر جھٹکا تھا، منہ ہی منہ میں غصے سے بڑبڑایا، ہوگا کسی کا گندا خون۔ سر جھٹک کر میں اس عورت کے گھر کے پاس آ گیا تھا۔ وہ دروازے پر ہی اپنے گرد چادر لپیٹ کر پریشان حال کھڑی ہوئی تھی۔ قریب جا کر میں نے اس کی دوائیاں بڑھائی تھیں اور اس کو دیکھتے ہوئے بولا، آئندہ کے بعد مجھے مخاطب کرنے کی بھی کوشش نہیں کرنا، ورنہ کمیٹی ممبر سے جا کر میں تمہاری شکایت کر دوں گا۔ ہر کسی کو تم نے اپنے جیسا سمجھ لیا ہے، اس محلے میں ہماری بہت عزت ہے، سمجھ آئی؟ یہ کہتے ہی میں نے گولیاں اس کی طرف اچھال دی تھی اور اپنے گھر کی طرف بڑھ گیا تھا، اس بات سے بے خبر کہ زندگی ہر وقت ایک جیسی نہیں ہوتی۔ آپ جتنے پارسا بننے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کے اندر بھی کوئی نہ کوئی ایک کھوٹ چھپا ہی ہوتا ہے۔ میں گھر پہنچا تو دروازے پر ہی قاری صاحب کھڑے ہوئے۔ میں نے دیکھتے ہوئے فوراً دروازے پر دستک دی تھی۔ اماں نے پوچھ کر دروازہ کھول دیا تھا اور خود ایک طرف ہو گئی تھیں۔ میں قاری صاحب کو لیے اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ معمول کے مطابق 2 گھنٹے جلدی بیت گئے تھے۔ وہ کھڑے ہوتے ہوئے اچانک مجھے دیکھتے ہوئے بولے، شمس، ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، انسانیت صحیح درجے کی ہوتی ہے۔ آج تم نے جو کیا اس سے بہتر میں بہت ناراض ہوا۔ تمہیں حفظ قرآن ہو، آگے جا کر عالم بنو گے اور پھر اپنے باپ کی طرح کسی مسجد کے امام۔ بہتر ہے کہ اپنے آپ کو سنبھالو، تمہارا غرور تم پر جچتا نہیں ہے۔ ہم اللہ والے ہیں، جتنی عاجزی سے رہو گے اللہ اتنی ہی عزت بخشے گا۔ اس لیے خود میں عاجزی پیدا کرو، ہر انسان کو ایک نظر سے دیکھو، کسی کو بھی حقیر نہ سمجھو، کیونکہ رب کعبہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو اپنے آپ میں غرور رکھتے ہیں۔ تمہیں نہیں پتا کہ اللہ کی نظر میں تمہاری کیا حیثیت ہے اور اس طوائف کی کیا حیثیت ہے، اسی لیے تم اس کے کام سے اسے جانچ نہیں سکتے۔ تم میرے طالب علم ہو، اسی لیے میں تمہیں بار بار سمجھا رہا ہوں، آگے سے خیال کرنا۔ یہ کہتے ہی قاری صاحب چلے گئے تھے، جبکہ میں گہری سوچ میں مبتلا ہو گیا تھا۔ بے شک اللہ کو عاجزی پسند ہے، اس نے حکم بھی دیا ہے کہ عاجزی سے رہو، ہر ایک کے ساتھ ہمدردی کرو، اگلے کو تکلیف نہ پہنچاؤ اور کبھی ایسے سخت الفاظ استعمال نہ کرو کہ اگلا شخص ٹوٹ کر بکھر جائے۔ لیکن میں یہ سوچتا ہوں، کیا ایسی عورتوں کے ساتھ بھی ہمدردی کرنی چاہیے جو اپنا جسم بیچتی ہے، یا پھر ایسے مردوں کے ساتھ بھی ہمدردی کرنی چاہیے
جو اپنے نفس پر قابو کھو کر زنا کی دلدل میں دھنس جاتے ہیں؟ سوال بہت تھے اور جواب ایک بھی موجود نہیں تھا۔ فی الحال میں قرآن پاک بند کر کے وہیں لیٹ گیا تھا اور کب سوچتے سوچتے گہری نیند میں گیا مجھے کچھ پتا نہیں چلا تھا۔ میری آنکھ 2 گھنٹے بعد گھر میں ہوتے شور سے کھلی تھی۔ کچھ دیر تک میں اپنی جگہ پر ہی لیٹا رہا تھا، لیکن جیسے ہی شور بڑھنے لگا میں اب بیدار ہو گیا تھا اور بستر سے اتر کر کھڑا ہو گیا تھا۔ باہر کوئی آیا ہوا تھا اور ابا پر چلا کر غصہ کر رہا تھا۔ میں فوراً باہر آ گیا تھا، لیکن اگلا لمحہ حیران کر دینے والا تھا۔ سامنے کوئی اور نہیں بلکہ میرے ماموں اور خالو کھڑے ہوئے تھے اور ابا پر نہ جانے کس بات پر چلا رہے تھے۔ بدلے میں ابا کو بھی ان کے ساتھ اسی طریقے سے بدتمیزی کرنی چاہیے تھی، لیکن وہ بالکل خاموش، سر جھکائے، کافی شرمندہ نظر آ رہے تھے۔ مجھے کمرے سے باہر دیکھ کر سب خاموش ہو گئے تھے، جبکہ میں فوراً قریب آیا تھا، ان دونوں کو سلام کیا تھا اور فوراً بولا، ہوا کیا ہے؟ آپ اتنا غصہ کیوں کر رہے ہیں؟ ماموں، سب خیریت ہے؟ جبکہ وہ مجھے دیکھ کر محض اتنا بولے، بہتر ہوگا اپنے باپ پر نظر رکھو، ورنہ وہ دن دور نہیں جب تمہارا گھر کوٹھے کا اڈا بن جائے گا۔ یہ کہتے ہی وہ گھر سے چلے گئے تھے، جبکہ میں پریشان نگاہوں سے ابا کو دیکھنے لگا تھا، جو اب اٹھ کر اپنے کمرے میں بند ہو چکے تھے۔ میں نے کچن کی طرف نظر اٹھائی تو اماں دروازے کے پاس کھڑی اسی انداز میں رو رہی تھی جس انداز میں شام کے وقت میں نے انہیں دیکھا تھا۔ فوراً ان کی طرف بڑھا تھا اور انہیں اپنے بازوؤں کے گھیرے میں لیتے ہوئے بولا، ہوا کیا ہے؟ ابا پر خالو اور ماموں اتنا غصہ کیوں کر رہے تھے؟ اور ابا نے پلٹ کر کوئی جواب بھی نہیں دیا، حالانکہ آپ کو تو بڑا بڑھ چڑھ کر ڈانٹ رہے تھے۔ میری بات سنتے ہی اماں تکلیف سے بولیں، تمہارے باپ کا بس کمزور پر ہی چلتا ہے۔ مجھے یقین نہیں آتا شمس تمہارے بابا ایسا قدم اٹھائیں گے۔ میں انہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ ان کی بات میری سمجھ سے باہر تھی۔ میں فوراً بولا، اماں کیا بول رہی ہیں؟ بابا نے ایسا کیا کر دیا؟ شام کے وقت تو آپ نے کھانا دیر سے دیا تھا، اس بات پر غصہ کر رہے تھے۔ جبکہ وہ سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولی، بہت جلد تمہیں پتہ چل جائے گا۔ میں تمہارے باپ کا نام کبھی خراب نہیں کروں گی اور نہ ہی تمہیں بتاؤں گی۔ میں ایک باپ سے اس کے بیٹے کو بدظن نہیں کرنا چاہتی۔ آج میں تمہارے کمرے میں سوؤں گی، تم یہاں تخت پر سو جانا۔ یہ کہتے ہی وہ کمرے میں چلی گئیں، جبکہ میں بری طرح پریشان ہو رہا تھا کہ یہ سب کیا ماجرا ہے، امی اور بابا کے درمیان آخر چل کیا رہا ہے؟ اور ماموں کے الفاظ، ان سب باتوں نے مجھے بری طرح الجھا دیا تھا۔ میں خاموشی سے تخت پر ہی لیٹ گیا تھا۔ مجھے بھوک لگ رہی تھی، لیکن امی کافی اداس تھیں، اس لیے میں نے انہیں پریشان نہیں کیا تھا اور چپ چاپ وہیں بیٹھا رہا تھا۔ مجھے بابا کی طرف سے عجیب بے چینی ہو رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے کچھ ہے جو ہم سب سے چھپا ہوا ہے، یا پھر صرف مجھ سے۔ کچھ دیر تک میں آسمان کو دیکھتا رہا تھا اور پھر بھوک کی شدت سے میں چپ چاپ کچن میں چلا گیا۔ وہیں بیٹھ کر میں نے کھانا تناول کیا تھا اور اب کمرے میں آ کر وضو بنایا تھا اور عشاء کی نماز ادا کر کے قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا سوچا تھا۔ ابھی میں وضو کرنے کے لیے واش روم ہی گیا تھا جب اچانک دوسرے کمرے سے ابا کی آواز آئی تھی۔ وہ کسی سے فون پر بات کر رہے تھے۔ میں نے کان لگا کر سننے کی کوشش کی، مگر صاف آواز کمرے میں نہیں آ رہی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد آواز آنا بند ہو گئی تھی اور پھر باہر سے دروازہ بند ہونے کی آواز آئی تھی۔ ابا گھر سے باہر چلے گئے تھے۔ میں نے حیرت سے گھڑی کی طرف دیکھا تھا۔ گھڑی رات کا 1 بجا رہی تھی۔ اس وقت بابا کا باہر جانا سمجھ سے باہر تھا۔ عموماً 10 بجے کے بعد وہ گھر سے نکلنا پسند نہیں کرتے تھے۔ پھر باہر اب کیوں گئے تھے؟ میں نے امی کی طرف دیکھا تو وہ بستر پر لیٹی ابھی بھی گھٹ گھٹ کر رو رہی تھی۔ میرے گھر کے ماحول کو کیا ہو گیا تھا؟ میری سمجھ سے سب باہر تھا۔ فی الحال میں نے اپنا سر جھٹکا تھا اور واش روم جا کر وضو بنایا تھا۔ باہر آ کر میں نے عشاء کی نماز ادا کی اور قرآن پاک لے کر باہر تخت پر ہی بیٹھ گیا تھا۔
सुबह 9 बजे मुझे भी मदरसे जाना होता था। मैं नाजरा का कारी था। अभी हिफ्ज दोहराते हुए मुझे कुछ ही देर हुई थी जब अम्मी बुर्का पहनकर बाहर आई थी और नकाब लगाते हुए बोली, घर का ख्याल रखना, मैं आती हूँ। जबकि मैं फौरन खड़ा हो गया था और उनका हाथ थामते हुए बोला, दिमाग दुरुस्त है आपका? कहाँ जा रही हैं? उल्टी हरकतें क्यों कर रही हैं आप? कोई मुझे बताएगा घर में चल क्या रहा है? जबकि वो मुझे देखते हुए बोली, अगर तुम्हें घर की इतनी ही फिक्र होती तो अपने बाप पर नजर रखते। अब क्यों खड़े हो रहे हो मेरे सामने? जबकि मैं फौरन बोला, आप कुछ भी कहें लेकिन मैं इस वक्त आपको कहीं जाने नहीं दूंगा। आप मस्जिद के इमाम की बीवी हैं, कुछ तो ख्याल करें, मुआशरे में हमारी इज्जत है। जबकि वो मुझे देखते हुए बोली, ये बातें तुम अपने बाप को सिखाओ जिसने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। जब हकीकत तुम्हें पता चलेगी तुम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। हटो यहां से वरना देर हो जाएगी। जबकि मैं फौरन बोला, अगर आज आप घर से गई तो याद रखना इस घर में सिर्फ आप और आपका शौहर ही रह जाएगा। मैं इस घर में नहीं रहूंगा। अगर आपको जाना है तो मुझे सच्चाई बताएं कि घर में क्या चल रहा है। बाबा के पीछे सब क्यों लग गए हैं और बाबा इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? मेरी बात सुनकर मेरी माँ ने एक सख्त निगाह मेरे वजूद पर डाली थी और मुझे देखते हुए बोली, अगर तुम्हारा बाप मुझे कसम नहीं देती तो कब का तुम्हें सब बता देती, लेकिन मजबूर हूं। ये कहते हुए वो तख्त पर बैठ गई थी और अब आंसू बहाने लगी थी। अम्मी की बातें मेरी समझ से बाहर थी। मैं उनके बराबर में बैठते हुए उन्हें दिलासा देने लगा था कि अगर आप इस तरह रोती रहेंगी तो मसले का हल कभी नहीं निकलेगा। मैं इस घर का फर्द हूं, इस घर का बेटा हूं, आपका सहारा हूं। अगर बाबा कोई गलती कर रहे हैं तो मुझे बताएं, हम मिलकर कोई न कोई हल तलाश करेंगे। मामू, खालू या फिर किसी दूसरे मर्द को बुलाने से न पहले कभी मसले हल हुए हैं न कभी हल हो पाएंगे। घर का मसला चार दीवारी में हल हो, यही बेहतर होता है। मेरी बात पर अम्मी ने कोई जवाब नहीं दिया था, बस सर झटक कर बैठी रही थी। वक्त की रफ्तार धीरे धीरे गुजरती जा रही थी। रात के 2 बजने वाले थे लेकिन बाबा अभी तक नहीं आए थे। अम्मी अब परेशान होकर खड़ी हो गई थी। वो मुझे देखते हुए बोली, तुम्हारा बाप इतनी देर तक कभी बाहर नहीं रहता। मुझे लगता है गड़बड़ हो गई है। तो मुझे जाने दो, मैं वादा करती हूँ मैं जल्दी आ जाऊंगी और तुम्हारे बाप के साथ आऊंगी। जबकि मैं सर नफी में हिलाते हुए बोला, मैं आपके साथ चलता हूँ, आप अकेली नहीं जाएंगी। मेरी बात पर वो सर नफी में हिलाते हुए बोली, तुम्हारे बाबा ने मना किया है तुम्हें इस मामले में शामिल नहीं करना। उन्होंने अपनी कसम दी है। अब बताओ मैं कैसे तुम्हें ले जा सकती हूँ? अगर तुम इस तरह जिद करते रहोगे तो बाद में हम ही नुकसान उठाएंगे। जबकि मैं उनका हाथ थामते हुए बोला, आपकी बात मैं बखूबी समझ रहा हूं, लेकिन अम्मी हर जगह जिद ना किया करें। आपका अकेले बाहर जाना महफूज नहीं है। रात के 2 बज रहे हैं। बाबा की कसम की वजह से मैं आपको खतरे में नहीं डाल सकता। उनका दिमाग तो आजकल काम ही नहीं कर रहा है, लेकिन मैं बददिमाग नहीं बन सकता था। अभी मैं मजीद कुछ कहता उसी पल घर का दरवाजा खुला था और बाबा अंदर दाखिल हुए थे। मैं समझा था कि अम्मी उन पर गुस्सा करेंगी, लेकिन अम्मी एक सख्त निगाह उनके वजूद पर डालकर अंदर चली गई थी। अब्बा काफी बौखलाए हुए लग रहे थे। वो भी उनके पीछे जाना चाहते थे, लेकिन मैंने आगे बढ़कर उनकी कलाई थाम ली थी और उनको देखते हुए बोला, घर में क्या चल रहा है? कहाँ थे आप? ये कोई वक्त है घर के अंदर आने का? अम्मी बता रही हैं आपने उन्हें कसम दी है कि आप सब मुझे इस मसले से दूर रखेंगे। लेकिन बाबा, मैं अब बड़ा हो चुका हूं। मेरा हक बनता है कि मुझे मालूम हो हमारे घर के अंदर क्या चल रहा है। मैं मजीद कुछ कहता इससे पहले ही वो बोले, खामोश हो जाओ। मैं तुम्हारा बाप हूं, तुम मेरे बाप नहीं हो। बेहतर होगा अपने काम से काम रखो और खबरदार जो आइंदा के बिना बिना इजाजत मेरा हाथ पकड़ा। ये कहते ही वो कमरे के अंदर चले गए। जबकि मैं काफी परेशान हो रहा था। ये घर में चल क्या रहा था मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिलहाल मैंने अपना सर झटक दिया था
اور اپنے کمرے کی طرف بڑھا تھا کیونکہ امی اب بابا کے کمرے میں چلی گئی تھیں۔ پیچھے سے میں ان دونوں کے پاس نہیں گیا تھا۔ میاں بیوی کی ہزار باتیں ہوتی ہیں، وہ ان دونوں کے درمیان رہیں تو بہتر ہے۔ میں اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گیا تھا۔ ارادہ اب آرام کرنے کا تھا کیونکہ فجر کے وقت بھی جاگنا تھا، لیکن ابھی کچھ ہی دیر ہوئی تھی جب گھر کا دروازہ شدت سے پیٹنا شروع ہو گیا تھا۔ میں نے پریشان ہو کر گھڑی کی طرف دیکھا تو وہ رات کا 3 بجا رہی تھی۔ خدا خیر کرے، میرے منہ سے بے اختیار نکلا تھا صبح صبح کی فون کال اور آدھی رات گھر کا دروازہ کھٹکنا ہر انسان کے لیے پریشانی کی علامت ہوتا ہے۔ میں فوراً باہر آ گیا تھا۔ امی ابو کا کمرہ بند تھا، یعنی وہ دونوں گہری نیند سو رہے تھے۔ ایک لمحے کے لیے میرے دل میں خیال آیا کہ ابا کو جگا دیتا ہوں۔ اس طرح اکیلے رات کے اس وقت دروازہ کھولنا درست نہیں، مگر پھر یہ خیال جھٹک دیا، رات کو اتنی لیٹ گھر آئے تھے، اب آرام کر رہے ہوں گے۔ دروازے کے پاس پہنچ کر میں بلند آواز میں بولا، کون ہے؟ کیا چاہیے؟ جب ایک نسوانی آواز گونجی تھی، دروازہ کھولو شمس، میں نیلم۔ میں تھوڑا حیران ہوا، کون نیلم؟ ابھی میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی اس نے دوبارہ زور زور سے دروازہ پیٹا تھا۔ اس بار میں نے دروازہ کھول دیا تھا کہ جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا، لیکن اگلا لمحہ میرے لیے حیران کر دینے والا تھا، کیونکہ سامنے کوئی اور نہیں بلکہ ہمارے محلے کی جسم فروش عورت کھڑی ہوئی تھی، لیکن چہرے سے معلوم ہوتا تھا کافی نڈھال ہو رہی ہے۔ میں اس کو دیکھتے ہوئے چلا کر بولا، یہاں کیوں آئی ہو؟ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ وقت دیکھا ہے تم نے؟ پاگل ہو گئی ہو؟ جاؤ یہاں سے۔ جبکہ وہ عورت مجھے دیکھتے ہوئے بولی، آج میں یہاں سے نہیں بلکہ اس دنیا سے ہی ہمیشہ کے لیے جانے آئی ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک امانت تو میں سونپ کر جانا چاہتی ہوں۔ میں نے آنکھیں چھوٹی کیے اس عورت کو دیکھا تھا جب اس نے اچانک اپنی چادر ہٹائی تھی اور ایک نوملود بچہ میری طرف بڑھاتے ہوئے بولی، یہ تمہاری بہن ہے، اس کا خیال رکھنا۔ میں تمہارے باپ پر کبھی بھروسہ نہیں کر سکتی، صرف تم پر بھروسہ ہے۔ تم ہو جو میری بیٹی کو سنبھال سکتے ہو۔ یہ میرا خون ہے تو آدھا خون تمہارے باپ کا بھی ہے۔ میری بیٹی کا خیال رکھنا، اسے کبھی غلط راہ پر چلنے نہ دینا، اسے حافظ قرآن بنانا، اسے نیک بنانا، ہمیشہ غیر مردوں سے اس طرح محفوظ رکھنا۔ اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو روز محشر میں تمہارا گریبان پکڑ کر جھنجھوڑوں گی، تم سے سوال کروں گی، تمہیں اللہ کے سامنے گھسیٹ کر کھڑا کروں گی۔ میری بیٹی کو تکلیف نہ دینا، اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ یہ میری بیٹی ضرور ہے، لیکن یہ تمہارے باپ کی بھی بیٹی ہے، یہ مت بھولنا۔ یہ کہتے ہوئے اس عورت نے میری آنکھوں کے سامنے اپنے منہ میں کچھ ڈالا تھا اور پھر پانی سے نگل لیا تھا۔ میں حیران پریشان اس بچی کو گود میں لیے اس عورت کی کاروائیوں کو دیکھ رہا تھا۔ اچانک ہی اس کو جھٹکے لگنا شروع ہو گئے تھے اور پھر وہ یکدم ہی زمین پر گر گئی تھی، منہ سے جھاگ آنے لگی تھی۔ میں بہت پریشان ہو گیا تھا، یہ ہو کیا رہا ہے؟ لیکن جیسے ہی میں پلٹا، اگلا لمحہ سانس روک دینے والا تھا۔ میری اماں بے چین ہو کر میرے پاس آئی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، تمہارے باپ کو ہوش نہیں آ رہا، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے انہیں، اور یہ بچی کس کی ہے؟ جبکہ میں نے ایک نظر گلی میں پڑی ہوئی اس عورت پر ڈالی تھی اور پھر وہ نومولود بچی اپنی ماں کی گود میں تھما کر بولا، ابھی فی الحال آپ اس کو برابر میں دے آئیں، سختی سے تاکید کر کے آئیں، اس بچی کا خیال رکھا جائے، یہ نومولود ہے، بالکل ابھی پیدا ہوئی ہے۔ جبکہ میری اماں ہاں بول کر باہر کی طرف نکلی، لیکن اپنے دروازے پر اس عورت کو پڑا ہوا دیکھ کر خوف سے چلائی تو میں نے ان کا ہاتھ تھام کر بولا، تھم جائیں اور حوصلہ کریں، مجھے سمجھنے دیں یہ ہو کیا رہا ہے۔ جبکہ میری اماں ہاں بول کر اپنے چہرے پر حجاب کیے پڑوس میں چلی گئی تھی۔ میں نے جلدی سے فون ملا کر 2 ایمبولینس منگائی تھی۔ دل دماغ بالکل کام کرنا بند کر چکا تھا۔ میں صرف دعا کر رہا تھا کہ دونوں وجود صحت یاب ہوں، کیونکہ نہ ابا نے کچھ بتایا تھا نہ ہی اس عورت نے۔ بس گرنے سے پہلے وہ اتنا بولی تھی کہ یہ تمہاری بہن ہے، لیکن یہ میری بہن کیسے ہو سکتی تھی؟ میرا باپ مسجد کا پیش امام تھا،
کئی سالوں سے وہ امامت کرواتے ہوئے آ رہے تھے، کتنے حافظ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بنائے تھے، ایسے کیسے وہ ایسی گری ہوئی حرکت کر سکتے تھے؟ یہ عورت اپنا الزام میرے باپ کے سر تھوپنا چاہتی تھی، اور اپنی بیٹی کی پرورش کی خاطر اس نے اس بچی کو میری بہن بولا تھا۔ فی الحال میں نے اس طرف دھیان نہیں دیا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد ایمبولینس آ گئی تھی اور دونوں ہی وجود کو ڈال کر ہم ہسپتال کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ اماں ابا کی ایمبولینس میں بیٹھی تھیں اور میں اس خاتون کی ایمبولینس میں بیٹھا ہوا تھا۔ دل کی رفتار کافی تیز ہو رہی تھی۔ میں اللہ سے دعا کر رہا تھا کہ دونوں وجود صحت یاب ہوں۔ ایک مختصر مسافت طے کر کے ہم ہسپتال پہنچ گئے تھے۔ جلدی سے سٹریچر پر ڈال کر دونوں کو اندر لے گئے تھے۔ میں اور امی پریشانی سے کوریڈور میں ٹہل رہے تھے۔ میری اماں مجھے دیکھتے ہوئے بولی، تمہارے بابا کو کچھ نہیں ہوگا نا شمس؟ اگر انہیں کچھ ہو گیا تو میں مر جاؤں گی، میرا ان کے سوا کوئی نہیں ہے۔ جبکہ میں ان کو تھامتے ہوئے بولا، کیوں پریشان ہو رہی ہیں؟ آپ کا بیٹا آپ کے ساتھ کھڑا ہے، اللہ سے دعا کریں دونوں ٹھیک ہوں گے۔ میرے منہ سے نہ جانے کیوں بار بار دونوں نکل رہا تھا، حالانکہ اس عورت سے مجھے شدید نفرت۔ لیکن کچھ دیر بعد ڈاکٹر باہر آئی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، خاتون کا انتقال ہو گیا ہے، انہوں نے زہریلی دوائی کھائی ہے، جس کی وجہ سے کچھ ہی لمحے میں ان کی باڈی ایکسپائر ہو گئی ہے، لیکن آپ کے والد ابھی ہوش میں ہیں، ان کا بھی کچھ کہہ نہیں سکتے، انہوں نے بھی یہی گولیاں لی ہیں۔ ابا کے بارے میں ایسا سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ ابا خودکشی نہیں کر سکتے تھے؟ میں بے اختیار بولا، میرے والد نے گولیاں نہیں لی، وہ امام ہیں، وہ خودکشی کی کوشش نہیں کر سکتے، انہیں پتا ہے خودکشی کتنا بڑا جرم ہے۔ جبکہ وہ عورت بولی، جی آپ کے والد نے گولیاں کسی کھانے کے ساتھ نہیں لی، یعنی انہیں کسی چیز میں ملا کر دی گئی ہیں، ہم نے ان کا معدہ صاف کر دیا ہے، لیکن ابھی بھی وہ خطرے میں ہیں، فی الحال وہ شمس نام کے کسی شخص کو پکار رہے ہیں۔ میں فوراً بولا، میں ہوں شمس، کیا میں مل سکتا ہوں؟ انہوں نے سر ہاں میں ہلایا تو بے اختیار میں اندر کی طرف بڑھا تھا۔ ابا مشینوں میں جکڑے ہوئے خاموش لیٹے ہوئے تھے۔ میں ان کے پاس چلا گیا تھا۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ میرا ہاتھ تھام چکے تھے۔ دھیمی آواز میں بولے، مجھے نہیں پتا تھا شمس میرے ساتھ ایسا ہو جائے گا، لیکن کہتے ہیں نا، جب آپ کچھ کرو اور اس بات کو جھٹلاؤ تو رب العالمین سزا آپ کو بھی دیتا ہے۔ مجھ میں ہمت نہیں ہے اپنے منہ سے تمہیں سچ بتانے کی۔ میں نے اپنی ڈائری میں سب لکھ دیا ہے، وہ عورت، اس کی بچی اور ہمارا تعلق، تمہیں سب کچھ سمجھ آ جائے گا۔ لیکن ہاں، مجھ سے وعدہ کرو تم اپنی بہن کا خیال رکھو گے، اسے ساتھ پردوں میں چھپا کر رکھو گے، اسے زندگی کی ہر آسائش دو گے، اس کے سر پر سے کبھی ہاتھ نہیں ہٹاؤ گے، اس کی اچھی جگہ شادی کرو گے۔ تم مجھ سے وعدہ کرو شمس، تم میری بیٹی کو ٹھکراؤ گے نہیں۔ جبکہ میں بے اختیار ان سے ہاتھ چھڑا کر 2 قدم پیچھے ہوا تھا اور ان کو دیکھتے ہوئے بولا، بابا یہ آپ کیا بول رہے ہیں؟ وہ عورت کیا واقعی؟ اس کے آگے میں کچھ بول ہی نہیں پایا تھا، جبکہ وہ روتے ہوئے بولے، مجھے معاف کر دو شمس، میں نے تم سب کو دھوکہ دیا، لیکن میں کیا کرتا، میں مجبور ہو گیا تھا۔ تم خدا کے لیے مجھ سے وعدہ کر لو تاکہ میں اپنی سانسیں سکون سے نکال سکوں۔ تم کرو گے نا میری بیٹی کی حفاظت؟ تم رکھو گے نا اپنی بہن کے سر پر ہاتھ؟ وہ ہمارا خون ہے۔ جبکہ میں گہری سانس لے کر بولا، ابا اس طرح کی باتیں مت کریں، مجھے بے چینی ہو رہی ہے۔ آپ کو کچھ نہیں ہوگا ابا، حفاظت میرے ساتھ گھر چلیں گے، اور وہ بچی اگر آپ کا خون ہے تو ہم اس کی پرورش کریں گے، میں اس کی ذمہ داری اٹھاؤں گا۔ آپ پلیز اس طرح کی باتیں مت کریں، میرا دل بیٹھا جا رہا ہے، اگر آپ کو کچھ ہوا تو میری ماں جیتے جی مر جائے گی۔ جبکہ وہ میرا ہاتھ سختی سے تھام کر بولے، تمہارے ان الفاظوں نے مجھے بہت ہمت دی ہے، میں تم سے امید لگا کر اس دنیا سے جا رہا ہوں، تم اپنی بہن کا خیال رکھنا، اس کا نام عائشہ رکھنا اور انہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا بنانا، ان کے نقش قدم پر چلانا۔ یہ کہتے ہی میرے باپ نے میرے سامنے کلمہ طیبہ پڑھا تھا اور 3 ہچکیاں لے کر وہ میری آنکھوں کے سامنے دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔
میں بالکل بت کی مانند انہیں پھٹی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ ایسا نہیں ہو سکتا تھا۔ میں چیختا ہوا باہر گیا تھا۔ ڈاکٹر فوراً اندر آ گئے تھے، لیکن لمحہ لگا تھا انہوں نے مجھے دیکھ کر جواب دے دیا تھا کہ آپ کے والد اس دنیا میں نہیں رہے۔ یہ لمحہ میرے لیے جان نکال دینے والا تھا۔ میں وارڈ کے اندر چلاتے ہوئے رونا شروع ہو گیا تھا۔ میری اماں اندر آ گئی تھی۔ انہیں دیکھتے ہی میں زمین پر گر گیا تھا۔ میری حالت بہت بری ہو رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے میرا خون جسم سے رس رہا ہو۔ میرا باپ مر گیا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں کانوں پر ہاتھ رکھ کر چلانا شروع ہو گیا تھا۔ میری ماں نے بڑی مشکل سے مجھے سنبھالا۔ وہ ایک امام کی بیوی تھی۔ ان میں دنیا جہان کا حوصلہ تھا۔ وہ میرے کندھے کو تھپ تھپاتے ہوئے بولیں، شمس حوصلہ کرو، یہ اللہ کی امانت تھے، انہوں نے لے لیا، اس طرح مت کرو۔ ان کے الفاظ نہ جانے کیوں میری ہمت باندھ چکے تھے۔ میں ان کو دیکھتے ہوئے بولا، اماں مجھے معاف کر دیں، میں ابا کو نہیں بچا پایا، لیکن میں کیا کرتا، میں اللہ کے سامنے بے بس ہو گیا تھا۔ انہوں نے میرا باپ مجھ سے چھین لیا، ماں میں یتیم ہو گیا۔ یہ کہتے ہی میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا تھا، جبکہ میری ماں مجھے سنبھال رہی تھی، حوصلہ دے رہی تھی کہ نہیں ایسے نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے، اٹھو ہمیں ان کی تدفین کا انتظام کرنا ہے، جتنی جلدی جسم مٹی میں جائے اتنا ہی اچھا ہوتا ہے۔ میں خوب رویا تھا، اتنا کہ میری آنکھوں میں اندھیرا چھانے لگا تھا۔ ظہر کی نماز تک میں نے دونوں جنازوں کا انتظام کر دیا تھا۔ مسجد کی انتظامیہ نے میرے باپ کی تدفین کے اخراجات اٹھائے تھے۔ اس عورت کے اخراجات میں نے برداشت کیے تھے۔ میں جس وقت اپنے باپ کو سپرد خاک کر رہا تھا، میرے منہ سے صرف ایک الفاظ برآمد ہو رہا تھا، کبھی آپ نے مجھے اولاد کی جگہ دی ہی نہیں، کبھی آپ نے مجھے اپنا سمجھا ہی نہیں۔ اگر آپ مجھے اپنا سمجھتے تو کم از کم مجھے اپنی تکلیف ضرور بتاتے۔ آپ نے مجھے کہا تھا بنا اجازت میری کلائی نہیں تھامنا، مگر بابا آج میں آپ کا وجود اپنے ہاتھوں سے بنا اجازت تھام رہا ہوں۔ مجھے معاف کر دینا بابا، میں آپ سے راضی ہوں۔ اے میرے مالک، تو بھی میرے باپ سے راضی ہو جانا۔ مٹی ڈالتے ہوئے بھی میری روح کانپ رہی تھی، لیکن میں کیا کرتا؟ یہ اللہ کا نظام ہے اور ہر انسان کو اس نظام کے سہارے چلنا ہوتا ہے۔ 2 دن میں اور میری ماں بہت نڈھال رہے تھے، لیکن امی نے بہت حوصلہ کیا تھا۔ میں حیران تھا، وہ اتنا حوصلہ کیسے دکھا سکتی ہیں؟ انہیں عدت میں بٹھا دیا گیا تھا۔ مردوں میں صرف میں اور ماموں ہی ان سے ملنے کے لیے جا رہے تھے۔ ان کے علاوہ ان کے بھانجے گئے تھے اور بھتیجے، اور کوئی نہیں۔ اب مجھے اس بچی کا خیال آنے لگا تھا۔ پڑوس سے میں اس معصوم گڑیا کو لے آیا تھا۔ میرے باپ نے کہا تھا تم اس کے سرپرست بننا، تم اس کا خیال رکھنا، اس کو تنہا نہیں چھوڑنا، اور میں اپنے باپ کی بات کو ٹال نہیں سکتا تھا۔ اماں کے پاس لا کر میں نے اس معصوم کو لٹا دیا تھا، جبکہ میری ماں مجھے دیکھتے ہوئے بولی، یہ سب کیا ہے، کچھ بتاؤ گے؟ میں نے گہری سانس لی تھی اور ابا کی ڈائری نکال کر ان کے سامنے بیٹھ گیا تھا۔ دل کافی تیز دھڑک رہا تھا، لیکن اس کو پڑھنا ضروری تھا، تبھی جا کر حقیقت سے پردہ اٹھ سکتا تھا۔ میں نے گہری سانس لے کر پہلا صفحہ کھولا تھا، جہاں بڑے حروف میں میرا پیارا بیٹا شمس لکھا ہوا تھا۔ اس کے نیچے سے تحریر شروع ہو گئی تھی، میں جانتا ہوں شمس، جب یہ کتاب تمہارے ہاتھ میں آئے گی میں اس دنیا میں موجود نہیں ہوں گا، مگر مجھے یقین ہے میرا بیٹا مجھ سے کبھی بدگمان نہیں ہوگا۔ حقیقت جاننے کے بعد وہ مجھ پر مکمل بھروسہ کرے گا اور اپنی بہن یا بھائی کو سینے سے لگا کر اس کی پرورش ضرور کرے گا۔ مجھے نہیں پتا تم آگے کی زندگی کیسے گزارو گے، لیکن اتنا ضرور پتا ہے کہ اپنی میرے بیٹے کے کندھے پر ذمہ داری آ چکی ہے۔ اپنی ماں کا خیال رکھنا، وہ بہت اچھی عورت ہے، اس نے زندگی کے 20 سال میرے ساتھ بہت اچھے طریقے سے گزارے۔ کئی بار میرے ساتھ ایسا ہوتا تھا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے، مگر وہ دریا دل عورت کبھی اف تک نہیں کرتی تھی۔ گھر میں کس طرح کھانا پک جاتا تھا، تمہارے لیے دودھ آ جاتا تھا، بعض اوقات مجھے پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ مرنے کے بعد جنت میں کلثوم کو ہی میں اپنی ہم سفر چاہوں گا۔ میں نے یہ الفاظ ادا کیے تھے
جب میری ماں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی، میں نے آگے بڑھ کر انہیں اپنے گلے سے لگا لیا تھا، ان کو تھپکتے ہوئے آگے پڑھنے لگا تھا۔ میں جانتا ہوں جب یہ کتاب تم پڑھ رہے ہوگے تمہاری ماں تمہارے ساتھ ہوگی اور وہ نومولود بچہ بھی تمہارے ساتھ ہوگا۔ بس دعا یہ ہے کہ تم مجھے ٹھیک سمجھو۔ یہ عورت جو تمہارے پاس آئی اور اس نے کہا یہ تمہارا بھائی ہے یا بہن، وہ عورت میری بیوی ہے۔ اس جسم فروش عورت سے میں نے چھپ کر نکاح کر لیا۔ دراصل وہ اکثر میرے پاس مسجد میں ملاقات کے لیے آتی رہتی تھی۔ وہ ہدایت چاہتی تھی۔ میں اسے تمہاری ماں کے پاس بھیجنا چاہتا تھا، لیکن وہ ایک ایسا کام کرتی تھی کہ میں تمہاری ماں کے پاس اس کو بھیج ہی نہیں پا رہا تھا۔ ہمیں اس معاملے میں اپنی بیوی کو لے کر حساس ہو گیا تھا۔ تمہاری ماں پر کسی بری چیز کا سایہ پڑے، مجھے یہ ہرگز منظور نہیں تھا۔ اس لیے میں خود اس کو درس دینے لگا تھا، اور مجھے معلوم نہیں تھا یہ سب میرے گلے کا توق بن جائے گا۔ 1 سال پہلے میں نماز عشاء ادا کر کے واپس آ رہا تھا جب اچانک وہ عورت میرے آگے بے ہوش ہو گئی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ اس وقت گلی بالکل سنسان ہو رہی تھی۔ میں بڑی مشکل سے اسے اٹھا کر اس کے گھر لے آیا تھا۔ ارادہ اب کسی عورت کو بلا کر اس کے حوالے کرنے کا تھا، لیکن اچانک ہی وہ مجھ سے چمٹ گئی تھی۔ میں اس کو دور دھکیلنا چاہتا تھا، لیکن وہ مجھے بلیک میل کرنے لگی کہ اگر تم نے ابھی کے ابھی مجھ سے نکاح نہیں کیا اور میرے شوہر نہیں بنے تو میں پورے محلے میں اب یہ تمہیں بدنام کر دوں گی۔ میں بہت ڈر گیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اسے مجھ سے محبت ہو گئی ہے۔ میں اتنا ڈر چکا تھا کہ مجبوراً میں نے اسے اگلے دن نکاح کر لیا، اسے اپنی بیوی بنا لیا، لیکن اسے سختی سے تاکید کی کہ یہ بات محلے سے باہر نہیں جانی چاہیے۔ اکثر میں تمہارے اور تمہاری امی کے سونے کے بعد اس کے پاس چلا جاتا تھا، اور کب میں اس کی قربت میں بہکا مجھے کچھ پتہ نہیں چلا تھا۔ وہ اب حاملہ ہے، جلد ماں بننے والی ہے، لیکن اب وہ مجھے بلیک میل کرتی ہے کہ اگر میں نے پوری دنیا کے سامنے اس بچے کو قبول نہیں کیا تو وہ مجھے ایک بار پھر بدنام کرے گی۔ نکاح نامہ پھاڑ کر وہ سب کو کہے گی کہ یہ ایک زنا کا بچہ ہے۔ میری آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہہ رہے تھے، اس لیے مجبوراً میں نے طے کیا کہ اسی عورت کے ہاتھوں میں مر جاؤں گا اور اپنا بچہ تمہیں سونپ دوں گا تاکہ تم میرے بچے کی پرورش کر سکو، کیونکہ میں اس بدنامی کے ساتھ دنیا میں نہیں رہ سکتا۔ نکاح کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، مرد کو 4 کی اجازت ہوتی ہے، لیکن میں کیا کروں؟ یہ نام نہاد عزت مجھ سے سنبھالی نہیں جا رہی۔ اس عزت نے میرا سب کچھ تباہ کر دیا، مگر اب وہ عورت کہتی ہے کہ وہ شرمندہ ہے۔ آج اس نے مجھ سے کہا کہ یہ بچہ وہ خود پالے گی اور کوئی غلط کام نہیں کرے گی۔ جب سے میرے نکاح میں آئی ہے وہ ٹھیک ہو چکی ہے۔ مجھے معلوم ہے یہ بچہ میرا ہی ہے، لیکن کیا کروں؟ میں تمہارا اور تمہاری ماں کا سامنا نہیں کر سکتا۔ اس لیے جس دن یہ بچہ اس دنیا میں آئے گا میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا۔ یعنی اس عورت نے جو گولیاں میری آنکھوں کے سامنے کھائی تھیں، وہ گولیاں اس نے میرے باپ کے کھانے میں بھی ملائی تھیں۔ وہیں سر پکڑ کر میں بیٹھ گیا تھا اور اپنے آپ کو کوسنے لگا، کاش میں ابا پر نظر رکھ لیتا تو آج یہ نہ ہوتا، میں ان کی ڈھال بن جاتا، انہیں یہ قدم اٹھانے نہ دیتا۔ بہت تھی اولاد پیدا کرنے کے بعد خود کو سنبھال نہیں پائی تھی۔ شاید بیٹی ہوئی تھی، وہ ڈر گئی تھی کہ نصیب دوبارہ دہرایا جائے گا، لیکن میں نے اس بچی کو گلے سے لگا لیا، اپنی ماں کے سامنے اس کا نام عائشہ رکھا اور ان سے درخواست کی تھی کہ اسے قبول کر لے، جبکہ میری ماں نے میرے ہاتھوں سے اس بچی کو لے کر اس کا ماتھا چوما تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، تمہارے باپ کی نشانی ہے، ہم اسے بہت پیار سے رکھیں گے۔ اور ہم نے ایسا ہی کیا۔ آج وہ پورے 4 سال کی ہو گئی ہے، ہمارے گھر کی لاڈلی ہے۔ میری ماں نے میری شادی کر دی ہے، میں بھی بہت خوش ہوں، لیکن بعض اوقات ابا کی کمی میرا دل ختم کر دیتی ہے۔ زندگی نے مجھے ایک اہم سبق سکھایا ہے کہ جو کچھ آنکھوں کے سامنے نظر آتا ہے وہ ہمیشہ حقیقت نہیں ہوتا۔ بعض اوقات حقیقت پس پردہ چھپی ہوتی ہے اور ہم ظاہری چیزوں کو سچ مان لیتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم ہر بات کی گہرائی میں جا کر جانچ پڑتال کریں، دنیا کے دکھاوے اور خوف سے دل نہ ہاریں، کیونکہ یہ دنیا کسی کی مستقل نہیں۔ اصل سکون اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں اور شکر ادا کرنے سے ہے۔
ہمیں چاہیے کہ دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حوصلے اور یقین کے ساتھ زندگی گزاریں۔ دوستو، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔